मanga की स्टार्टिंग में हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ गुंडे एक कपल को मार रहे होते हैं। वो बंदा बोलता है हमें 1 महीने का टाइम दो, हम आपको आपके सारे पैसे लौटा देंगे। तभी उन गुंडों का बॉस हाथ में आयरन लिए बोलता है अगर तुम किसी से पैसे उधार लेते हो तो अपने बॉडी पार्ट्स बेचकर भी तुम्हें उसके पैसे देने चाहिए और यही तुम्हें एक इंसान बनाता है और तुम्हें दर्द भी महसूस होना चाहिए। तभी वो गुंडा देखता है कि इस बंदे की वाइफ मोबाइल में कुछ कर रही है। वो उससे उसका मोबाइल छीन लेता है और बोलता है तुम पुलिस को कॉल कर रही थी क्या? मैंने तुम्हें बताया था इसका कोई फायदा नहीं। वो फोन की तरफ देखता है कि वो पुलिस को नहीं बल्कि अपने बेटे को मैसेज कर रही थी। मैसेज में लिखा था बेटा तुम कहाँ पर हो, कुछ भी हो जाए वापस घर मत आना। ये देखकर वो गुंडा हंसते हुए बोलता है तुम दोनों को मारने के बजाय मुझे तुम्हारे बेटे को मारना चाहिए। वो कपल्स बोलते हैं नहीं हमारे बेटे को छोड़ दो। वो गुंडा अपने साथियों से उन्हें बांधने के लिए बोलता है। उनके बंदे जाने के बाद हम देखते हैं कि उनका बेटा घर के बाहर आ चुका है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है हम देखते हैं कि सारे गुंडे उस पर हमला करने के लिए छुपे हुए हैं। जैसे ही वो अपना बैग उतारता है और अंदर आने लगता है तो एक गुंडा अपना वॉलीबॉल बैट उसके सर पर मार देता है, लेकिन वो लड़का उसका कॉलर पकड़ता है और उसे एक जोरदार पंच मार देता है। ये देखने के बाद उनका बॉस शॉक हो जाता है। वो अपने साथियों से कहता है सब मार डालो इसे, लेकिन वो लड़का सभी को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। तभी एक गुंडा पीछे से इसके सर पर एक टेबल मार देता है, लेकिन इस लड़के को कुछ नहीं होता और उसे घूर घूर कर देखने लगता है। वो गुंडा इसे देखकर ही डर जाता है, फिर इस गुंडे को भी दूर फेंक देता है। उनका बॉस ये देखकर डर जाता है और मन में बोलता है यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर वो उस लड़के के बाप को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन वो लड़का उसके मुंह पर आयरन दे मारता है और वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और वो लड़का भी बहुत थक जाता है। फिर वो लड़का अपने माँ बाप को खोलता है और बोलता है अगर आप दोनों नहीं चाहते कि मैं लड़ाई करूं तो आपको इतना गरीब नहीं होना चाहिए था। ये कहने के बाद ही वो बेहोश हो जाता है और उसकी माँ उसे सुनु कहकर बुलाती है। इससे हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम सुनु है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सारे ही गुंडे एडमिट हुए हैं और दर्द से चिल्ला रहे हैं। वहीं पर एक चश्मिश बंदा बोलता है यहाँ पर हो क्या रहा है। एक नर्स उसे जवाब देती है एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने इनका यह हाल किया है। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है। वहीं पर उन गुंडों का बॉस अपने एक साथी से कहता है उस लड़के को जिंदा मत छोड़ना। उसका साथी बोलता है वो लड़का अभी इसी हॉस्पिटल में है और ब्लैक बेयर भी यहाँ आ चुका है, अब तक तो वो मारा जा चुका होगा। वो चश्मिश भी ये सुन लेता है और नर्स से पूछता है उस हाई स्कूल वाले का रूम कहाँ पर है। नर्स बताती है वो रूम नंबर 202 में है। ये सुनकर वो उस रूम की तरफ भागने लगता है और मन में बोलता है अगर वो ब्लैक बेयर है जो मैं सोच रहा हूँ तो वो इस पूरे एरिया का टॉप फाइटर है। वो रूम नंबर 202 के पास पहुँचता है, शीशे से झांक कर देखता है कि ब्लैक बेयर और सुन वो आमने सामने है। ब्लैक बेयर बोलता है तो मुझे तुम्हें मारने के लिए कहा गया है, पर तुम तो एक छोटे से बच्चे हो लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग भी हो क्योंकि तुम मुझे देखने के बाद भी बिल्कुल नहीं डरे, इसलिए मुझे तुम्हें दिखाना ही होगा कि असली डर क्या होता है। और इसी के साथ चैप्टर 1 एंड हो जाता है। फाइटिंग वार चैप्टर नंबर 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ब्लैक बेयर सुनु से कहता है तुम काफी इंटरेस्टिंग हो क्योंकि तुम मुझे देखकर भी डरे हुए नहीं लग रहे, शायद मुझे तुम्हें सिखाना होगा कि असली डर क्या होता है। ब्लैक बेयर उसे एक झापड़ मारने वाला होता है पर सुनु उस पर एक पंच थ्रू करता है, पर इससे पहले ब्लैक बेयर इसे एक जोरदार झापड़ लगा देता है और सुनु को जमीन से चिपका देता है। वहाँ पर चश्मिश बोलता है जैसी उम्मीद थी। ब्लैक बेयर कहता है बच्चे भले ही तुम कितने भी पागल क्यों ना हो, अगर तुम मुझ पर सीधा हमला करते हो तो मैं तुम्हें नीचे गिराने से खुद को रोक नहीं पाऊंगा। अगर तेरे पास कुछ नहीं है खोने को और तू डरता भी नहीं है तो तू मारा जाएगा। फिर ब्लैक बेयर देखता है कि सुनु उठ रहा है। वो उठते ही कहता है तुम ऐसे लड़के से कुछ ज्यादा ही बात कर रहे हो जिसके पास कुछ नहीं है खोने को। फिर ब्लैक बेयर हंसते हुए बोलता है कि बढ़िया, यही चीज जान लेने को और भी मजेदार बनाती है। चश्मिश बोलता है क्या ब्लैक बेयर उसे सच में मारने वाला है? मुझे इसे अभी रोकना होगा। यहाँ पर ब्लैक बेयर जैसे ही सुनु को मारने वाला होता है तभी सुनु उसके अटैक से बचता है और स्विंग होकर उसे एक किक मार देता है। चश्मिश भी ये देखकर शॉक हो जाता है। हम देखते हैं कि ब्लैक बेयर को बहुत चोट आई है। चश्मिश सोचता है ये कैसे हो सकता है, मैंने कभी ब्लैक बेयर को हारते हुए नहीं देखा, लेकिन हम देखते हैं कि ब्लैक बेयर ने खुद को जमीन पर गिरने से बचा लिया। चश्मिश सोचता है हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि ब्लैक बेयर जैसा पूरी कंट्री में फिजिकल किंग के नाम से जानने वाला इस तरह से हार जाए। ब्लैक बेयर सुनु से कहता है क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं एक हाई स्कूलर की लात खाकर गिर जाऊंगा? जैसे ही वो
یہ بولتا ہے سنو اسے پنچ کر دیتا ہے، پھر اس کے منہ پر لگاتار پنچز مارنے لگتا ہے۔ چشمش بولتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور وہاں بلیک بیئر ہنسنے لگتا ہے اور سنو کو دبوچ لیتا ہے اور بولتا ہے مجھے ایک ہائی اسکول کے بچے پر اپنا الٹیمیٹ موو یوز کرنا ہوگا۔ چشمش بولتا ہے یہ تو بلیک بیئر کا سگنیچر موو دا بون کرشر ہے، اب تو مجھے اسے سچ میں روکنا ہوگا۔ پھر آگے بولتا ہے یہ تو بدتر ہوتا جا رہا ہے، پھر وہ دروازہ کھولتا ہے اور انہیں روکنے کے لیے بولتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سنو کو کچھ نہیں ہوا ہوتا۔ چشمش بھی یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ بلیک بیئر سوچتا ہے کیا میرے سینسز سن پڑ گئے ہیں؟ نہیں، میں نے پکا اپنی پوری طاقت لگائی تھی، اور سنو اس سے اپنے آپ کو چھڑانے لگتا ہے۔ بلیک بیئر بولتا ہے تم ہل کیسے رہے ہو؟ کیا تمہاری ہڈیاں ٹوٹی نہیں؟ پھر وہ اپنا پورا زور لگاتا ہے اور چلا کر بولتا ہے اس بار میں تمہیں توڑ دوں گا۔ سنو کو کافی درد ہونے لگتا ہے۔ بلیک بیئر اپنے من میں بولتا ہے کیوں اس کی ہڈیاں ٹوٹ نہیں رہی؟ اس کے بعد سنو بلیک بیئر کو ایک ہیڈ بٹ دے مارتا ہے۔ بلیک بیئر بہت زخمی ہو جاتا ہے اور من میں بولتا ہے اس لڑکے کی ہڈیاں لوہے کی بنی ہے کیا؟ سنو اسے ایک اور ہیڈ بٹ مارتا ہے جس سے بلیک بیئر اور بھی زخمی ہو جاتا ہے۔ پھر سنو پاگلوں کی طرح بلیک بیئر کو مارنے لگتا ہے۔ چشمش اسے بولتا ہے بس کرو، وہ پہلے ہی بے ہوش ہو گیا ہے، پلیز اب شانت ہو جاؤ، اگر چیزیں اور بھی خراب ہوئی تو انہیں ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر وہ ہاسپٹل میڈیکل ٹیم کو کال لگاتا ہے اور انہیں بولتا ہے روم 202 بلڈنگ بی کار ایکسیڈنٹ ہوا ہے، سر پر چوٹ لگی ہے، آؤ اور انہیں سنبھالو۔ سنو چشمش سے بولتا ہے کون ہو تم؟ کیا تم بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہو؟ چشمش بولتا ہے جو بھی ہو، میں تو تمہارے ساتھ ٹیم اپ کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ سنو بولتا ہے یہ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ تبھی وہاں میڈیکل ٹیم آتی ہے، ایک بندہ بلیک بیئر کو دیکھتا ہے اور بولتا ہے یہ کنفرم ہے، کیا ہم اسے باندھے؟ چشمش بولتا ہے کیا ہم یہ مان سکتے ہیں کہ بلیک بیئر کو کچھ ٹائم کے لیے ہوش نہیں آئے گا؟ میڈیکل ٹیم بلیک بیئر کو اٹھاتی ہے اور اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ سنو بولتا ہے تم لوگوں کی پرابلم کیا ہے؟ پھر چشمش اسے ایک کارڈ دیتا ہے اور کہتا ہے یہ تمہیں سب کچھ دے گا جو تمہیں چاہیے، بس تمہیں اس کے لیے لڑنا ہوگا جس کے لیے میں کام کرتا ہوں۔ سنو بولتا ہے بھاڑ میں جاؤ تم، مجھے لڑائی کر کے پیسہ کمانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں، کسی اور کے ساتھ اسکیم کرنا، اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ چشمش بولتا ہے خیر سوچ کبھی بھی بدل سکتی ہے، اور اسی کے ساتھ چیپٹر 2 اینڈ ہو جاتا ہے۔ فائٹنگ وار چیپٹر نمبر 3 کی سٹارٹنگ میں ہمیں سنو کو دکھایا جاتا ہے جو باتھ روم میں اپنا منہ دھو رہا ہوتا ہے اور سوچتا ہے میں اپنی زندگی میں چاہے جتنے بھی مصیبتوں میں پڑ جاؤں لیکن میں اپنی موم سے کیا وعدہ کبھی نہیں بھول سکتا کہ میں کبھی کسی فائٹ میں نہ پڑوں۔ تبھی وہاں سنو کے ڈیڈ آتے ہیں اور کہتے ہیں تم اس حالت میں کہاں جانے کی سوچ رہے ہو؟ سنو بولتا ہے تو آپ ہی بتائیے اس حالت کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ آپ باکسنگ چیمپئن ہو اور آپ کے پاس بہت سارے آفرز بھی آتے ہیں، تو آپ کیوں کچھ نہیں کرتے؟ کیا آپ کی چیمپئن شپ کی شان ایک لوکل باکسنگ کلب سے بہت بڑی تھی؟ مجھے نہیں پتا آپ کو نیشنل ٹیم سے کیوں باہر نکالا، لیکن کیا آپ کی شان میری بیمار ماں سے زیادہ ضروری ہے؟ اور سنو کا ڈیڈ اسے کچھ نہیں کہتا۔ پھر وہ وہاں سے جانے لگتا ہے اور بولتا ہے کہیں باہر جانے کی سوچنا بھی مت اور ہاسپٹل میں ہی رہنا۔ سنو من میں بولتا ہے مجھے نفرت ہے ان سے۔ پھر اس کے سر پر درد ہونے لگتا ہے اور بولتا ہے میرا سر، کیا میں آج کل ٹھیک سے سوچ نہیں پا رہا؟ پھر من میں بولتا ہے نہیں، ایسا اس لیے کیونکہ جب بھی میں اپنے ڈیڈ کو دیکھتا ہوں میرا سر درد کرنے لگتا ہے، میں ان سے بہت نفرت کرتا ہوں، وہ ہمیشہ گھائل ہو کر گھر آتے ہیں اور ان لوگوں کے ماں باپ کے سامنے جھکتے ہیں جو مجھے بلی کرتے ہیں، میں کبھی بھی ان پر بھروسہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے وہ سب کچھ کیا ہے جو وہ کر سکتے ہیں، میں اپنے سارے کام خود کرتا ہوں اور کام کرنے کے بعد بھی مجھے زیادہ پیسے نہیں ملتے، اور میرے اسکول کے بلی بھی مجھے بہت پریشان کرتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے میرا کام جانے والا اسکوٹر بھی توڑ دیا، اور میں اپنی ماں کی وجہ سے گھر بھی نہیں چھوڑ سکتا، میری پوری لائف برباد ہو چکی ہے۔ اور پھر وہ سر چکرانے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے آنکھیں کھلتی ہے ایک ہاسپٹل کے روم میں اور بولتا ہے میرا سر، کیا میں پھر سے بے ہوش ہو گیا تھا؟ پھر وہ اپنے فون کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے آخر میں یہاں پر کتنے ٹائم سے تھا؟ لیکن وہ دیکھتا ہے اسے اس کے ڈیڈ نے میسج کیا ہوتا ہے، میسج میں لکھا تھا سنو اب وقت آ چکا ہے، آج رات میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ سنو بولتا ہے کیا یہ مجھ سے کچھ چھپا رہے تھے؟ اور میری موم کیسی ہے؟ پھر وہ اپنے ڈیڈ کو کال لگاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا موم ٹھیک ہے؟ اس کے ڈیڈ بولتے ہیں سنو گھر مت آنا، یہاں پر گنڈے چھپے ہوئے ہیں اور یہ لوگ بہت خطرناک ہیں، تم جہاں پر ہو وہی رہنا، تمہیں ایک الگ ہاسپٹل میں الگ نام سے شفٹ کیا گیا ہے تاکہ وہ لوگ تمہیں ڈھونڈ نہ پائے۔ سنو پوچھتا ہے پر میری موم کہاں پر ہے؟ ان کے ڈیڈ جواب دیتے ہیں وہ پولیس اسٹیشن کے پاس ایک ہوٹل میں چھپی ہوئی ہے، تم ان کی فکر مت کرو، میں زیادہ دیر تک تم سے بات نہیں کر پاؤں گا، میرے بیٹے اس بات کو سمجھو، تم ہاسپٹل سے نہیں نکل سکتے، میں فون کاٹ رہا ہوں، جہاں پر ہو وہیں پر رہنا۔ یہ کہہ کر وہ فون کاٹ دیتا ہے۔ سنو غصے میں کہتا ہے یہ سب میری غلطی ہے، اگر میں ان گنڈوں سے نہیں لڑتا تو یہ سب نہیں ہوتا، مجھے موم کو جلد سے جلد ڈھونڈنا ہوگا۔ وہ جیسے ہی جانے لگتا ہے اسے اس کے ڈیڈ پھر سے کال کرتے ہیں۔ سنو کہتا ہے کیا ڈیڈ پھر سے؟ وہ کال اٹھاتا ہے، کال پر کوئی اور اسے بولتا ہے کیا تم مسٹر ہان کے بیٹے ہو؟ سنو جواب دیتا ہے ہاں، پر آپ کون ہو؟ وہ آدمی بولتا ہے بہت برا ہوا، مسٹر ہان چھت سے گر گئے ہیں اور بے ہوش ہیں۔
سنو بہت گھبرا جاتا ہے۔ پھر سنو کے ڈیڈ کو ہاسپٹل میں لایا جاتا ہے اور ان کی حالت بہت خراب ہوتی ہے۔ ڈاکٹر سنو سے کہتا ہے تمہارے ڈیڈ کا سرجری کرانا ہوگا جو بہت مشکل ہے اور اس کا فیس بھی بہت زیادہ ہے 100 ملین وونز، اور سرجری کے بعد بھی ٹریٹمنٹ میڈیسنز ان کا خرچہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد سنو ایک دم ٹوٹ جاتا ہے اور روتے ہوئے بولتا ہے اب میں کیا کروں؟ تبھی اس کو اس کارڈ کے بارے میں یاد آتا ہے جو اسے چشمش نے دیا تھا اور سنو نے اسے ڈسٹ بن میں پھینک دیا تھا۔ پھر وہ دوڑتا ہوا اس روم کی طرف جاتا ہے اور بولتا ہے مجھے اس روم کو ڈھونڈنا ہی ہوگا۔ وہ روم نمبر 202 کے پاس پہنچتا ہے اور ڈسٹ بن میں دیکھتا ہے وہاں پر وہ کارڈ ہے ہی نہیں۔ وہ روتے ہوئے کہتا ہے یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، اس سے اچھا تو میں مر جاؤں۔ وہ کوٹ کوٹ کر رونے لگتا ہے۔ تبھی پیچھے سے وہی کارڈ لے کر کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کیا تم اسے ڈھونڈ رہے ہو؟ اور یہ ہے وہی چشمش۔ وہ بولتا ہے کیا تم نے اپنا من بدل لیا ہے؟ سنو کہتا ہے اگر میں یہ کام کروں گا تو تم مجھے کتنا دو گے؟ چشمش بولتا ہے ایٹ لیسٹ 10 بلین وون۔ یہ سن کر سنو بہت شوق ہو جاتا ہے۔ چشمش آگے بولتا ہے اگر تم جیت بھی نہیں پائے تو پھر بھی تمہیں اتنی پاپولیرٹی ملے گی جس سے تم کافی ارن کر سکتے ہو، تو تم نے کیا سوچا ہمارے ساتھ آؤ گے؟ سنو بہت ہی حیران ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ چیپٹر اینڈ ہو جاتا ہے۔ فائٹنگ وار چیپٹر نمبر 4 کی سٹارٹنگ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے سنو چشمش کی 10 بلین والی بات سن کر بہت شوق میں ہے۔ پھر یہ دونوں چشمش کے آفس چلتے ہیں بات کرنے کے لیے۔ وہ اسے ایک پیپر دیتا ہے سائن کرنے کے لیے، وہاں لکھا تھا فائٹنگ وار۔ چشمش کہتا ہے یہ ایک انڈر گراؤنڈ فائٹنگ ٹورنامنٹ ہے جہاں فائٹرز ہاسپٹل سے الگ الگ ڈوپنگز لے کر مونسٹرس ابیلٹیز کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں۔ سنو کہتا ہے ڈوپنگ؟ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا۔ چشمش اسے بہت سارے ڈوپنگز دکھاتا ہے اور کہتا ہے یہ کوئی نارمل ڈوپنگ کی ڈرگ نہیں ہے، ٹائپ کے بیس پر یہ مرنے والے بوڑھے کو بھی کھڑا کر سکتا ہے۔ ویسے بھی ڈوپنگ تو ایک آپشن ہے، ضروری نہیں کہ تم اسے لو۔ سنو کہتا ہے ابے تو ہے کون؟ چشمش کہتا ہے لیٹ انٹروڈکشن کے لیے سوری، میں ہوں کم من سیوک، ایک اسکاؤٹ جو فائٹنگ وار میں بھاگ لیتا ہے، اور اس ٹائم ضروری نہیں کہ میں کون ہوں بلکہ یہ ڈوپنگ ہے۔ ایسا کوئی بھی فائٹر نہیں ہے جو بنا ڈوپنگ کے جیتا ہو۔ سنو کہتا ہے میں نے کہا میں یہ نہیں کروں گا۔ چشمش کہتا ہے خیر جب تم ایک بار ارینا میں جاؤ گے تمہیں ڈوپنگ کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ سنو من میں کہتا ہے یہ آدمی میری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ چشمش کہتا ہے اگر تم ٹورنامنٹ میں پاس ہو جاتے ہو اور ٹاپ 20 میں جگہ بنا لیتے ہو تو تمہیں ایک اسپانسر چننے کو ملے گا۔ اس ٹائم تم اس VIP کو اسپانسر کرنا جسے میں نے چنا ہو اور جیت کی طرف ہمارے ساتھ چلنا، یہ آسان ہوگا۔ سنو کہتا ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، اب پیسے دو مجھے بس اسی کی ضرورت ہے۔ چشمش کہتا ہے او ایک پرابلم ہے، تمہیں بس ٹورنامنٹ سے ہی پیسے مل سکتے ہیں۔ سنو چلا کر کہتا ہے کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ پھر مجھے تمہارے ساتھ کام کیوں کرنا چاہیے؟ چشمش کہتا ہے او شانت ہو جاؤ، تمہیں پیسے اپنے پیرنٹس کی سرجری اور سیفٹی کے لیے چاہیے ہے نا؟ سنو کہتا ہے کیا تمہیں کیسے پتا؟ چشمش کہتا ہے جب تک تم میرے باس کے لیے لڑو گے ہم تمہارے پیرنٹس کی سیفٹی، سرجری اور ٹریٹمنٹس کا خرچہ اٹھائیں گے اور ان گنڈوں کو بھی ہم دیکھ لیں گے۔ سنو کہتا ہے کیسے؟ میں تم پر بھروسہ کیسے کروں؟ تبھی اسے اس کی موم کا کال آتا ہے۔ اس کی موم کہتی ہے کیا تم نے اپنے ڈیڈ کی ہاسپٹل فیس بھر دی اور یہ باڈی گارڈز بھی تم نے بھیجے ہیں؟ سنو بہت شوق ہو جاتا ہے۔ چشمش کہتا ہے ہم نے تمہارے لیے ایک سیف ہوم بھی تیار کیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور کام ہم تمہارے لیے نہیں کر سکتے۔ پھر سنو اپنے موم سے کہتا ہے ہاں وہ لوگ میں نے ہی بھیجے ہیں، وہ جیسا کہیں ویسا ہی کرنا، میں جلدی آپ کو کال کروں گا۔ پھر وہ چشمش سے پوچھتا ہے 10 بلین وون کے لیے کیا داؤ پر لگا ہے؟ چشمش کہتا ہے 10 بلین وون تو بس ایک چھوٹا پرائز ہے، فرق اس سے پڑتا ہے کہ کتنے لوگ تم پر بیٹ لگاتے ہیں۔ ایک ونر اپنے گھر 15 بلین تک لے کے گیا ہے۔ سنو کہتا ہے یہ پاگل پن ہے۔ چشمش کہتا ہے یہ امپوسیبل نہیں ہے، یہ فائٹرز کی بیس پرائز کے سامنے چٹکی بھر جیسا ہے۔ سنو بہت حیران ہوتا ہے۔ چشمش کہتا ہے بہت سے پارٹیسپیٹس یا تو ڈسیبل یا مر گئے، سچائی یہ ہے کہ 10% پارٹیسپیٹس پچھلے سیزن جیت پائے، ٹورنامنٹ بنا کسی نقصان کا پورا ہوا ہے نا؟ سنو کہتا ہے اگر اتنے سارے لوگ مارے جاتے ہیں تو پھر کسی کو پتا کیوں نہیں چلتا؟ یہ بات سیکرٹ کیسے ہے؟ چشمش کہتا ہے ایک بار پیپر سائن ہو جانے کے بعد ہم اس کا ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا دیتے ہیں۔ سنو کہتا ہے کیا ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ؟ چشمش کہتا ہے یہ ہاسپٹل اس ٹورنامنٹ کو ہوسٹ کرتا ہے کیونکہ یہ موت کا بہانہ بنانے کے لیے ایک پرفیکٹ جگہ ہے۔ اگر تم کسی جگہ کیمرہ میں دکھ جاؤ تو تم پارٹیسپیٹ ہو جاؤ گے، اس کے بعد موت کی ایسی کوئی وجہ نہیں جو ہم نہیں دے سکتے، ہم کیسا بھی ریزن دے سکتے ہیں۔ سنو کہتا ہے تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کیا ہو اگر میں اس کے بارے میں رپورٹ کر دوں؟ چشمش کہتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کوئی پاگل اس ٹورنامنٹ والی بات پر یقین کرے گا جو ہے ہی نہیں؟ اور چنتا مت کرو، تمہارے رپورٹ کرنے سے پہلے تمہیں مار دیا جائے گا، یہی تو ہاسپٹل کی بیوٹی کی خاص بات ہے۔ میں پھر سے کہوں گا یہ تمہاری مرضی ہے۔ کنگ سنو کیا تم سائن کرو گے؟ بہت سے لوگ سوچنے کے لیے ٹائم لیتے ہیں۔ سنو کہتا ہے بس اپنا
प्रॉमिस पूरा करना। और चश्मिश हंसने लगता है। तभी पीछे से एक नर्स उसे इंजेक्शन मार कर बेहोश कर देती है। सनू बेहोश हो रहा होता है और चश्मिश कहता है तुम चिंता मत करो, ये बस एनेस्थेशिया है तुम्हें अरीना तक ले जाने के लिए। और याद रखना किंग सनू, तुम्हारे पेरेंट्स का ध्यान तब तक रखा जाएगा जब तक तुम हिस्सा लोगे। ध्यान रखना कि तुम जीतो और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो। और वो बेहोश हो जाता है। फिर उसकी आंखें खुलती है। एक बंदा उसे कहीं ले जा रहा होता है। सनू उस बंदे से पूछता है मैं कहाँ हूँ। वो बंदा कहता है चुप रहो और चलते रहो, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि ये कौन सी जगह है। फिर वो बोलता है दिस इज हेल। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। ये मानवा इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, इसके लिए थोड़ा वेट करो। यू कैन वॉच डेथ नोट सीजन 2 मांगा। हियर्स द वीडियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।